नाज़रीन किराम, अदब की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी हज़रत इंसान की है, क्योंकि जब खुदावंद ज़ुल जलाल ने इंसान की तख्लीक़ फरमाई तो साथ में ये भी फरमाया अल्लमहुल बयान, कि अल्लाह ताला ने उसे बयान बोलना सिखा दिया। और यही वो बयान है, अंदाज़े बयान और बयान जिसमें बसा औक़ात जादुई असर होता है। तभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न मिनल बयान लसिहरा, कि बयान गुफ्तगू बाज़ ऐसी होती है जो अपने अंदर जादुई असर रखती है। नाज़रीन किराम, आज के हमारे इस प्रोग्राम में एक ऐसी ही शख्सियत जो इन्न मिनल बयान लसिहरा के अमली मिस्ताक हैं, क्योंकि जब इंसान का शगफ़ और उसकी वाबस्तगी अदब के साथ हो, उसका लगाव अदब के साथ हो, और वो अदब भी वो अदब नहीं जो बादशाहों के दरबारों में उनके गुण गाए और पैसे और दुनिया की दौलत बटोरे, वो अदब जो एक नेक नियति और इतनी खुसूसी मोहब्बत पे मुश्तमिल हो। जब इंसान के पास एक ऐसा अदब हो तो यकीनन उस इंसान के बयान में ज़रूर बज़रूर जादू होगा। आज के प्रोग्राम के मेहमान मारूफ अदबी तंजीम चौपाल इंटरनेशनल के सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब नादिर सदीकी साहब। नादिर साहब, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने जो वक्त निकाला और हमारे पास तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, नादिर सदीकी साहब, ये अदब में इन्होंने वो कर दिखाया जो शायद उर्दू अदब में हमें देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि ढूंढने से भी हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी जो नादिर साहब की काविशों से उर्दू अदब में अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, बल्कि बहुत सारी आ चुकी है। ये क्या चीज़ है अदब में, वो कौन सा रंग है, वो कौन सी खुशबू है जो अभी ये अदब में उसको यानी अदब की फ़िज़ा उससे मुअत्तर कर रहे हैं। ये तो हम नादिर साहब की ज़ुबानी सुनेंगे, लेकिन नादिर साहब का एक अपना शेर वो मैं आप नाजरीन को ख़ुद ही सुनाता हूँ। वो समझते थे कि मैं सिर्फ़ अज़ां देता हूँ, वो समझते थे कि मैं सिर्फ़ अज़ां देता हूँ, मैंने जब शेर कहा अहले ज़ुबां चौंक पड़े, मैंने जब शेर कहा अहले ज़ुबां चौंक पड़े। जी नादिर भाई, अहले ज़ुबां यकीनन चौंक पड़े। हम भी इस उर्दू के बोलने वाले हैं, हमारी कौमी ज़ुबान है। एक अरसे से उर्दू ज़बान को हम कंगाल रहे हैं, उर्दू अदब को कंगाल रहे हैं, वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही। उसकी वजह क्या है वो भी हम आपसे सुनेंगे। और जो चीज़ आप लाए हैं, मैं उसका जिक्र इसलिए नहीं कर रहा, अगर मैं करूँगा तो फिर आपकी ज़ुबानी सुनने का मज़ा नहीं रहेगा, इसलिए आप खुद ही बता दीजिएगा कि आप अदब में वो कौन सी नई चीज़ें लेके आए हैं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आलम ज़ेब भाई, अपने स्टूडियो में मुझे अपनी गुफ्तगू का मौका दिया, अपने माफ़ी ज़मीर के इजहार का मौका दिया। आपने मेरे बारे में जो कहा, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे वैसा बना दे, आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता फरमाए। उर्दू अदब में आपने ठीक फरमाया कि जो चीज़ मैं लाना चाहता हूँ या जिसकी मैंने कोशिश की है, अगरचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह मुझे पूरी अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि वो मुमकिन है मेरी आंखें ना देखें, मेरे बाद जो ख्वाब मैं देख रहा हूँ या देख चुका हूँ, इंशाअल्लाह वो शर्मिंदा ताबीर होगा इंशाअल्लाह। तो वो असल में उर्दू अदब में
ایک صنف ہے جس کو منقبت کہتے ہیں. منقبت جی. اور منقبت کی صنف اردو ادب میں تشنہ تخلیق صنف ہے، مظلوم ترین اصناف میں سے ہے. حتیٰ کہ منقبت ویکیپیڈیا پہ آپ جائیں، ڈکشنری میں جائیں تو منقبت کا معنی بیان کرنے میں بھی خیانت سے کام لیا گیا. عجیب کہ یعنی منقبت کا معنی اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی معنی لکھا ہوا ملے گا کہ منقبت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی گئی ہو، جبکہ منقبت کا معنی بہت وسیع ہے. اولیاء اللہ کی شان بیان کرنا، مدح بیان کرنا. اور پھر اس کا مفہوم ایک خاص تناظر میں دیکھا جائے تو صحابہ کرام کی عظمت اور منقبت بیان کرنے کے حوالے سے بھی یہ ایک مظلوم ترین صنف ہے جس پر کہا نہیں گیا، جس کا معنی بیان کرنے میں بھی خیانت سے کام لیا جاتا ہے. صحابہ کرام کی جماعت مظلوم ہے ہر اعتبار سے، کہ صحابہ کرام کو تاریخ کے ترازو میں تولا جاتا ہے، جبکہ انہیں تولنے کے لیے تو رب نے ایک معیار دیا، اور وہ معیار قرآن مقدس ہے. ہمارے پنجاب کے ایک خطیب کہا کرتے ہیں کہ مقام نبوت کو اور مقام صحابیت کو تولنے کا کوئی ترازو نہیں اللہ نے بنایا. مقام نبوت کو اگر اللہ نے بیان کرنا چاہا تو نبوت کو ابو بکر کے کندھوں پہ بٹھا دیا، اور مقام صحابیت کو اللہ نے بیان کرنا چاہا تو سیدنا بلال کو بیت اللہ پہ چڑھا دیا. کیا کہ تو صحابہ کرام کی منقبت یہ میرا ایک خواب تھا، اور یہ یوں سمجھیے کہ ایک نشاط ثانیہ ہے. یہ کام اس کام کو پہلے میں نہیں شروع کر رہا، یعنی اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے اردو ادب میں اچھا ہو چکا ہے. اور ایسے ایسے نام موجود ہیں کہ یعنی 80 کی دہائی میں جی جھنگ کے ایک عالم دین نے باقاعدہ، جو کہ عظمت صحابہ کے حوالے سے بہت معتبر نام ہے اور جن کا نام بھی بہت مشہور ہے، میں نام نہ بھی لوں تو آپ کے ذہن میں خاکہ آ گیا ہوگا، حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے کچھ شعراء کو متوجہ کیا کہ صحابہ کرام کی منقبت ہونی چاہیے. انہوں نے مشاعرے کروائے. وہ خود بیٹھتے تو نہیں تھے، مشاعروں میں شرکت نہیں کرتے تھے، بعض اوقات پیچھے جا کے بیٹھ جاتے تھے. میں تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ جس وقت یہ کام ہو رہا تھا، لیکن یہ کام جزوی طور پہ ہوا اور منظم نہیں ہوا، سیر حاصل نہیں ہوا. چند ایک مشاعرے ہوئے. پھر راول پنڈی میں اب بھی ایک نام ہے منقبت کا، بہت معتبر نام ہے، انجم نیازی ان کا نام ہے، بہت پرانے استاد شعراء میں ہیں. 50,000 اشعار صحابہ کرام کی مدح میں کہہ چکے ہیں. 50,000 اشعار. میں نے کیا کیا، ایسے لوگوں کو دریافت کیا، میں ایسے لوگوں کو تلاش کر رہا ہوں، ان کو اکٹھا کر رہا ہوں. ایک تو صحابہ کرام کی منقبت کے مشاعرے اور لکھنا، منقبت لکھنا یہ معدوم ہو چکا تھا. پھر صحابہ میں سے بھی بعض صحابہ کے لیے لکھا جا رہا ہے، جیسا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بدقسمتی سے ان کی منقبت لکھنے کے لیے بھی ایک خاص یعنی گروہ کو ٹھیکہ مل چکا ہے، یا انہوں نے ٹھیکہ لے لیا. فکر کے حاملین اس کو ایک خاص فکر کے حاملین نے اٹھا لیا، اور باقی وہ بھی نہیں لکھ رہے. اور باقی صحابہ میں کسی کو بھی نہیں لکھا جاتا، ان کے لیے منقبت نہیں لکھی جاتی. پھر میں نے یہ کیا کہ اللہ رب العزت قبول فرمائے کہ ایک تو جو صحابہ ہیں جن پہ لکھا جا رہا تھا ان پہ بھی دوبارہ دوستوں کو متوجہ کیا، اور کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا نام لینا بھی گالی بن چکا ہے. میں نے بالکل ہمارے معاشرے میں وہ صحابہ کرام ہیں، رسول اللہ کے ہاتھوں میں انہوں نے ہاتھ دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے انہوں نے نمازیں پڑھی، آپ سرکار کی زبان سے قرآن سنا، ان کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی. تو ایسے لوگ کہ جن کا نام لینا گالی بن چکا تھا، میں نے ان پر الحمدللہ دوستوں کو متوجہ کیا. مشاعرے ہوئے، ابھی بھی پاکستان میں 2 اہم ترین مشاعرے منعقد ہوئے ہیں. ایک اپنا راول پنڈی میں ہوا اور ایک کراچی میں ہوا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پر. پھر دوسرا الحمدللہ امہات المومنین مشاعروں کو بھی
اس شروع کرنے میں اللہ نے کام مجھ سے لیا. لاہور میں ہم نے پہلا مشاعرہ کیا, پھر دوسرا یہاں مدینہ منورہ میں ابھی 3 ماہ پہلے, وہاں بھی وصال اردو ٹیم نے ہمارے مشاعرے کو کوریج دی الحمدللہ. مدینہ کے دوست, ان کا نام لینا میں ضروری سمجھوں گا, بھائی فردوس جمال ہیں, اور اس کے علاوہ زاہد سعید بھائی ہیں, اور عبداللہ عالم زیب بھائی آپ ہیں ماشاءاللہ, اور چند ایک دوست ہیں. میں چونکہ یہاں واقف نہیں ہوں تو ان دوستوں آپ نے نے یہ جو آغاز کیا تو آپ نے کسی کے کہنے پہ کیا, یا آپ کا بچپن سے شوق تھا, یا اچانک ایک شوق ابھرا آپ کے اندر؟ الحمدللہ کہانی کیا ہے؟ کسی کے کہنے پہ نہیں, خود بخود ہی. بس یہ ہے کہ شاعری جب شروع کی تو مجھے یہ محسوس شاعری بھی ہوا. اسی ٹاپک پہ شروع کی؟ نہیں, شاعری میں نے غزل میں اچھا, غزل کہنا شروع کی, عموماً غزل شاعر سیکھی. جس طرح جی start جی لیتے بالکل ہیں. بالکل, جی, یعنی ہر عنوان غزل میں آ جاتا ہے. تو شاعری شروع کی. پھر جب میں اندر شاعروں میں گیا تو اس وقت ایک کوئی محتاط اندازہ ہی نہیں اردو شاعروں کا. اردو ادب اس وقت سب سے زیادہ کفر اور الحاد پھیلانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جو جتنا اچھا شعر کہنے لگ جاتا ہے وہ اللہ رسول پہ تبرہ شروع کر دیتا ہے, اور وہ داد بٹورنے کے لیے, وہ داد لینے کے لیے, اور محفل میں مجمع بازی کے لیے وہ اللہ کو مخاطب کر کے اللہ کو یعنی تانے دینا شروع کر دیتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے کیا کیا, تو نے یہ کیا. میں شاعروں کا نام بھی نہیں لینا چاہتا, اور اتنی مقدس فضا میں ان کے وہ گندے اشعار بھی نہیں پڑھنا چاہتا, ورنہ میں حوالے کے طور پہ کچھ نہ کچھ کہتا ضرور. تو پہلے جیسے الحاد, دہریت وہ فلسفے کے راستے سے آتا تھا, اب الحاد ادب کے راستے سے آ رہا ہے. اب الحاد پھیل رہا ہے ادب کے راستے سے. جو جتنا اچھا شعر کہنے لگ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا دانشور کہنے لگ جاتا ہے, کچھ عرصے بعد مذہب کا منکر ہو جاتا ہے. بڑے بڑے نام موجود ہیں. تو میں نے یہ محسوس کیا, ایک تو یہ ہے کہ ادب پر سب سے زیادہ قبضہ قادیانیوں کا ہے, لا دینوں کا ہے, اور ملحدین کا ہے, دہریوں کا ہے, اور پھر یہ لوگ دانشور بن کے ابھرتے ہیں اور پوری قوم کو بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ادب میں جو کام تعمیری ہے, جس کی ضرورت ہے, اس کو کرنا چاہیے. اس لیے الحمدللہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے کوئی معتبر نام کمایا غزل میں یا اس میں, لیکن جو ہی میں نے محسوس کیا کہ میں ایک اچھا مصرع کہہ سکتا ہوں تو میں نے کہا کیوں نہ کہ میں اچھا مصرع کہوں. ایک فنا ہونے والی چیز کی محبت میں اس سے بہتر ہے کہ میں ان لافانی ہستیوں کی محبت میں شعر کہوں کہ جن ہستیوں کی محبت میں اللہ نے قرآن اتارا, جن کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن اتارا. اور الحمدللہ اس میں کافی حد تک دوست یہ کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہوں, اور اللہ سے یہی امید ہے انشاءاللہ. تو ابھی مستقبل میں کیا ارادے ہیں آپ کی؟ جو آپ نے مثلا جو انٹرنیشنل جو ادبی تنظیم ہے اس کے آپ سینئر وائس چیئرمین ہیں, اس تنظیم کے ڈھانچے کو آپ کیسے لے کے چل رہے ہیں, اور اس کی شکل کیا ہے, جس طرح ایک سیاسی پارٹی ہے یا؟ جی بالکل الحمدللہ. عبداللہ بھائی, اصل میں یہ جو تنظیم ہے ہماری, اس کے چیئرمین ہیں محمد ارشد مرزا, سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے. یہ پہل یعنی سوشل میڈیا پہ کام اس کا شروع ہوا, پھر اس کے بعد گراؤنڈ سطح پہ ہم نے مشاعرے کروائے, پھر انٹرنیشنل سطح پہ مدینہ منورہ میں, دبئی میں اس کے مشاعرے ہو چکے ہیں. تو یہ تو ایک غیر مذہبی ادبی تنظیم ہے. آپ یوں سمجھیں کہ میں نے اس کو ہائی جیک کیا ہوا ہے مذہبی مشاعروں کے لیے. تو ہمارے چیئرمین کی محبت ہے, وہ دیندار آدمی ہیں, وہ مجھے اس سلسلے میں بھرپور تعاون بھی کرتے ہیں, اور یہ مجھے ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا اور اللہ نے وہ دیا ہوا ہے. اور چوپال الحمدللہ چوپال ہی کے پلیٹ فارم پہ, چوپال ہی کے بینر تلے میں نے جتنے بھی مشاعرے کیے وہ چوپال ہی کے بینر تلے. لاہور میں چوپال کی اپنی کارکردگی بھی یہی ہے یا پھر اس کے ادب میں دیگر جو شعبے ہیں؟ چوپال ایک اوپن تنظیم ہے ادب کے لیے, اس کا صرف مخصوص کام نہیں ہے. اچھا, اسے منقبت کی اصناف کے لیے استعمال میں کر رہا ہوں. اور لاہور میں اردو ادب میں میرے خیال میں یہ امہات المومنین کا پہلا مشاعرہ تھا جو ہم نے لاہور میں کروایا, اور میں نے اس میں کسی دوست سے یہ نہیں کہا کہ آپ فلاں مسلک کے ہو تو آپ آؤ. میں نے کہا کہ جو بھی امہات المومنین کی منقبت کہہ سکتا ہے, کہنا چاہتا ہے, وہ آئے, چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے, وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو, وہ آئے. ہم نے سب کو ویلکم کیا, ہر مسلک کے دوست وہاں موجود تھے, اور الحمدللہ بڑا پرامن کامیاب مشاعرہ ہوا. اس سے ایک نظریہ ملا دوستوں کو. اور یہاں مدینہ میں بھی بین الاقوامی مشاعرہ ہوا, عربی شعراء نے بھی شرکت کی اور ہندی شعراء نے بھی شرکت کی, اردو شعراء بھی تھے.
اللہ کا شکر ہے. تو اصل میں امہات المومنین کا مشاعرہ ہو یا اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ کا عنوان ہو, اور اس کے بعد اب ہم ایک اور عنوان لے کے آنا چاہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں ہری پور کے, عبد الباسط قمر ان کا نام ہے, ان کو متوجہ کیا الحمدللہ. تو اس کے بعد ہم بنات اربع مشاعروں کا رواج ڈالنے والے ہیں. اربع مشاعرے, بنات اربع, بنات رسول, یعنی یہ ایک مستقل نظریہ ہے کہ بنت رسول نہیں, بنات رسول مشاعرہ. وہ ایک الگ نظریہ ہے کہ جہاں اب تک لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی کے لیے منقبت کہتے ہیں, اب 4 بیٹیوں کے لیے کہا کریں گے, اور وہ بھی حضور کی بیٹیاں ہیں, کسی اور کی نہیں ہیں. تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو ایسی ہستیاں کہ جن کا نام تک کہنے سے سننے سے کوئی واقف نہیں ہے, ان کے لیے مشاعرے کرنا, ان کے لیے منقبت کا رواج دینا, ان کو ادھر متوجہ کرنا. ہزاروں کی تعداد میں اردو شاعر ہیں. امہات المومنین مشاعرے کے لیے میں نے بڑے بڑے سینئر شعراء سے جب رابطے کیے, ایسے شعراء کہ احمد ندیم قاسمی جیسی ہستیوں نے ان کی کتابوں پہ دیباچے لکھ رکھے ہیں. میں نے جب انہیں کہا کہ میں امہات المومنین مشاعرہ کرنا چاہتا ہوں, تو ان کی طرف سے جواب یہ آیا کہ ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ امہات المومنین کے نام کیا ہیں, امہات المومنین کون ہستیاں ہیں. یعنی اس حد تک یہ معاملہ زوال کا شکار ہے. ہمارے مسلمان شعراء ہماری ماؤں کے نام سے واقف نہیں ہیں. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ وہ مشاعرہ. عوامی رسپانس کیا ملا, محبتیں ملی؟ بہت اچھا ملا الحمدللہ, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جہاں جہاں یہ مشاعرے کیے, مجھے دوستوں نے خود رابطے کر کے فائنانشلی طور پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں. ملتان کے دوستوں نے, کئی دوستوں نے مجھے بار بار اصرار کیا کہ امہات المومنین مشاعرہ, جس طرح دوسرے لوگ کرتے ہیں, جس طرح آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایک صحابی کو لے کے اٹھاتے ہیں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کو, ٹھیک ہے, بعض پھر اس سے یکسر اس کو نظر انداز کرتے ہیں سب کو. جی بالکل, دونوں طریقے ٹھیک نہیں ہیں, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. دونوں برابر غلطی کر رہے ہیں. آپ یعنی کیا میسج جو ہے نا آگے معاشرے میں دینا چاہتے ہیں؟ عبداللہ بھائی, میں یہ چاہتا ہوں کہ مومن جس نظر سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے, اسی نظر سے مولا سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھے. جتنی محبت اس کے سینے میں حضرت علی المرتضیٰ کی ہے, اتنی محبت حضرت ابو بکر کی رضی اللہ عنہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یعنی غیر متوازن کام ہو رہا ہے اور دونوں طرف مبالغے ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی اور حضرت امام حسین کی منقبت کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے, ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی کو خدا تک بنا چکے ہیں. جی بالکل, اور انہوں نے صحیح تصویر پیش نہ کی. اور جو دوسرے ہیں کہ جو حضرت علی کو مانتے ہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں, ان ہستیوں کو, شاعر ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا کیا کام. اور یہ باقاعدہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ادب کا کیا کام مذہب سے, مذہب کا کیا کام ادب سے, مذہب کو ادب سے جدا رکھو. یہ ایک خاص نظریہ ہے. میں نے پہلے کہا کہ ادب کے اوپر جو لوگ حاوی ہیں یا جن کا قبضہ ہے وہ لادین لوگ ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ادب میں مذہب آئے. جبکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مذہب ادب سے جدا نہیں اور ادب مذہب سے جدا نہیں. اب دیکھیے, آپ نے ایک آیت کا حوالہ دیا کہ سورہ رحمان کی دوسری ہی آیت سے اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کے مذہب اور اس کے ادب کا بیان کیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس کے بعد اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کرنا شروع کر دی, مذہب کو چھیڑ دیا. تو اللہ رب العزت نے تخلیق انسان سے ہی ادب اور مذہب کی بات کی ہے. مذہب ادب سے جدا نہیں اور ادب مذہب سے جدا نہیں. اب مسئلہ وہاں خراب ہوتا ہے, بگاڑ وہاں پیدا ہوا کہ جہاں پہ مذہب کو ادب کے لیے ناجائز اور ناروا سمجھا گیا اور ادب کو مذہب کے لیے ناروا اور ناجائز سمجھا گیا. اور یہ بہت بڑا نقصان ہے جس میں ہم مسلمان شعراء بھی اور ادیب بھی سستی کا شکار ہیں. چند ایک نام ہیں وہ مستثنا ہے, ان میں سب کی بات نہیں کرتا. الحمدللہ کچھ دوست ہیں جو اس میں خاطر خواہ کام کر رہے ہیں. کچھ بڑے بڑے شاعروں نے جو غزل میں بہت بڑا نام کما چکے ہیں, انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں نعت کے لیے. لیکن میں چاہتا ہوں کوئی ایسا بھی آئے کہ جنہوں نے, جو بڑے بڑے غزل گو ہیں, جو ادب میں نام کما چکے ہیں, وہ آئیں اور منقبت کے لیے بھی زندگیاں وقف کریں.
नात के लिए भी बहुत काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और होता रहेगा। सलाम के लिए भी बहुत काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और होता रहेगा। मैं चाहता हूं कि मनकबत के लिए भी काम हो और होता रहेगा इंशाल्लाह। आपकी जो इरादे हैं और आपकी नेक नीयत ही है, इस पे आपको यकीनन कामयाबी मिलेगी। तो अभी आप क्या सुनाना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? मनकबत तो ज़ाहिर बात है आपके पास तो बहुत सारा मवाद होगा इस वक्त, तो आगाज़ कहाँ से करेंगे? सुनना तो हम बहुत कुछ चाहेंगे आपसे, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से आप आगाज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब्दुल्ला भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मनाकिब हैं, चूँकि मैं तो इसको नज़रिया बना चुका हूँ, ज़िंदगी बना चुका हूँ। अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं गज़ल की बजाय मनकबत कहूँ। तो बहुत सारी मनाकिब हैं। मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनकबत के 4 शेर अल्लाह ताला ने अता किए, और उसमें आखिरी 2 शेर मैंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़ा मुबारक पर भी सलाम पेश करते हुए पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अता कीजिए कि इस्लाम में अव्वल हैं अली हूँ के अबू बकर। इस्लाम में अव्वल हैं अली हूँ के अबू बकर। इस्लाम में अव्वल हैं अली हूँ के अबू बकर। सुल्तान खिलाफत हैं मगर चूँ के अबू बकर। सुल्तान खिलाफत। इस्लाम में अव्वल हैं अली हूँ के अबू बकर। सुल्तान खिलाफत हैं मगर चूँ के अबू बकर। किन लोगों से हो कौन हो तुम खुल के बताओ। झूठों के अबू जहल हैं सच्चों के अबू बकर। बहुत किन लोगों से हो, बहुत शुक्रिया, किन लोगों से हो कौन हो तुम खुल के बताओ। झूठों के अबू जहल हैं सच्चों के अबू बकर। और ये जो 2 शेर आपको अगले सुना रहा हूँ, ये मैंने रोज़ा पाक में भी पढ़े हैं कि बेटे तेरी बेटी के, बेटे तेरी बेटी के मुलाजिम तेरे घर के। बेटे तेरी बेटी के मुलाजिम तेरे घर के। हम लोग भिकारी तेरे टुकड़ों के अबू बकर। क्या बेटे तेरी बेटी के मुलाजिम तेरे घर के। हम लोग भिकारी तेरे टुकड़ों के अबू बकर। हम लोग गुलामान गुलामान गुलामा। हम लोग गुलामान गुलामान गुलामा। नस्लों से है नौकर तेरी नस्लों के अबू बकर। क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। हक बनता था बहुत शुक्रिया, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हक अदा कर दिया आपने। तो उम्महातुल मोमिनीन का तज़किरा अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके मुशायरे हैं उनमें भी मेरे ख्याल में पहला मुशायरा आपने इसी नाम से किया था, उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यकीनन जो मोमिनों की माएँ हैं उनकी मनकबत में आपने बहुत कुछ कहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें फिर सर फहरिस्त जी अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो क्या फरमाएंगे आप? बिल्कुल जी, आपने फरमाया कि ये उम्महातुल मोमिनीन मेरा पहला मुशायरा नहीं था। इससे पहले मैं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हम्द के मुशायरे नात के भी करवा चुका हूँ, मनकबत के भी। अलबत्ता यह है कि उम्महातुल मोमिनीन मुशायरा मेरी मालूमात के मुताबिक इससे पहले उर्दू में नहीं हुआ। अरबी अदब में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक उर्दू अदब में इस मुनफरिद उन्वान पे कभी मुशायरा नहीं हुआ, जो कि 20 अगस्त को हमने 2017 लाहौर किया, फिर उसके बाद यहाँ किया मदीना मुनव्वरा में। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अशार जो मदीना मुनव्वरा में उम्महातुल मोमिनीन के लिए अता हुए वो आपको सुना देता हूँ कि जी ताकि खुलूसो महरो वफा से महकी हुई कबाएं हमारी माएं। हमारी माएं। खुलूसो महरो वफा से महकी हुई कबाएं हमारी माएं। वो जिनके दर पर फरिश्तगां के सलाम आए हमारी माएं। वो जिनसे सीखा है आतिफत का सबक जहां भर की ममता ने। वो जिनसे सीखा है आतिफत का सबक जहां भर की ममता ने। वो जिन पे करती है नाज दुनिया की सारी माएं हमारी माएं।
خدا نے پاکیزگی کی چادر سے ان کو محجوب کر دیا ہے، خدا نے پاکیزگی کی چادر سے ان کو محجوب کر دیا ہے، خدا نے اپنی حبیب ہستی کا ان کو محبوب کر دیا ہے۔ کیا کہنے، بہت شکریہ۔ بہت خوب۔ اور ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، ان کے حوالے سے میں نے ایک منقبت کہی، اس کے 4 بند ہیں، تو جی۔ ایک بند یا 2 بند شاید مجھے یاد آ جائیں۔ چلیں جتنے یاد ہیں اتنے سے۔ محبتوں کے امی محمد، محبتوں کی اما خدیجہ، محبتوں کے محبتوں کے امی محمد، محبتوں کی اما خدیجہ، ہر ایک مومن کے دی کی حرمت، ہر ایک مومن کی ماں خدیجہ، ہے برکتوں کا جہاں خدیجہ، تو پاکیوں کا نشاں خدیجہ، رسول اکرم کا دل خدیجہ، رسول اکرم کی جاں خدیجہ۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت اعلیٰ۔ بہت شکریہ۔ میرے بہت خیال میں باقی مجھے شاید مصرے یاد نہ آئیں، تو اس لیے ایک بند پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اچھا، تو اور کسی صحابی کے یا کسی اور بھی ولی الحمدللہ اللہ جی، ابھی حال ہی میں مشاعرہ ہوا کراچی میں، جی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پر ہادین مہدین محفل مسالمہ اس کا نام رکھا گیا۔ ہادین مہدین۔ جی، 13 اپریل کو میں نے مکہ کے لیے، جدہ کے لیے روانہ ہونا تھا، تو یہ 11 تاریخ کو وہاں کراچی میں مشاعرہ ہوا، پھر اس کے بعد 16 کو اسی عنوان پر راولپنڈی میں ہوا۔ اس کے لیے میں نے معذرت کر لی، دوستوں نے بڑی ڈیمانڈ کی وہاں دوستوں سے بھی کہ بھئی نادر صدیقی کیوں نہیں آ رہا، تو چونکہ میں عمرہ کے سفر پر تھا اس لیے دوستوں سے معذرت کر لی۔ تو میری ایک نظم ہے، نظم کا عنوان ہے معاویہ۔ معاویہ۔ تو الحمدللہ اس نظم کو بھی کافی پذیرائی ملی، دوستوں نے بڑا پسند کیا۔ میں ایک ستارہ، میں حق و باطل میں فرق کرنے کا استعارہ، میں ایک ستارہ، میں حق و باطل میں فرق کرنے کا میں ایک ستارہ، میں حق و باطل میں فرق کرنے کا استعارہ، میں ایک ستارہ ہوں نام جس کا معاویہ ہے، میں صلح کل کا امی ہوں لیکن میں شمر زادوں پہ کل فسادوں پہ سخت جاں ہوں کہ میں اما ہوں۔ کیا کہ میں صلح کل کا امی ہوں لیکن میں شمر زادوں پہ کل فسادوں پہ سخت جاں ہوں کہ میں اما ہوں۔ سگان کوفہ میری امارت میری سیاست پہ آؤ آؤ کیے ہی جاتے ہیں، کیا کہ بہت خوب۔ سگان کوفہ میری امارت میری سیاست پہ آؤ آؤ کیے ہی جاتے ہیں، جانتے ہیں کہ میں امام حسن کی حرمت کا پاسباں ہوں، کیا کہ میں عصمتوں کا نگاہ باں ہوں، مجھے خبر ہے میری حمایت میں لب ہلانا وہ سچ بتانا روا نہیں ہے، مگر میں راضی ہوں میرے دامن میں کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے، مجھے خبر ہے میری حمایت میں لب ہلانا وہ سچ بتانا روا نہیں ہے، مگر میں راضی ہوں میرے دامن میں کیا نہیں ہے، سخی قبیلے کے بادشاہ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ بہت خوب۔ سخی قبیلے کے بادشاہ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، رسول اکرم نے میرے بابا کے گھر کو دارالاما کہا ہے، خدا نے میری بہن حبیبہ کی ماں کو امت کی ماں کہا ہے، کیا کہ رسول اکرم نے میرے بابا کے گھر کو دارالاما کہا ہے، خدا نے میری بہن حبیبہ کی ماں کو امت کی ماں کہا ہے، زہ مقدر مجھے محمد نے اپنا کرتا ہبا کیا تھا کہ جس سے اپنا وجود مسعود ڈھانپتے تھے، زہ مقدر مجھے محمد نے اپنا کرتا ہبا کیا تھا کہ جس سے اپنا وجود مسعود ڈھانپتے تھے، سخی قبیلے کے بادشاہ نے مجھے وہ کرتا عطا کیا تھا تو میں نے اپنا کفن لباس رسول ہی کو بنا لیا تھا، کیا زبردست۔ سخی قبیلے کے بادشاہ نے مجھے وہ کرتا عطا کیا تھا تو میں نے اپنا کفن لباس رسول ہی کو بنا لیا تھا، وہ نور ایمان کی چادر اوڑھے میں اپنے مرقد سے جب اٹھوں گا تو نسل ابن سبا کو حیرت میں ڈال دوں گا، وہ نور ایمان کی چادر اوڑھے میں اپنے مرقد سے جب اٹھوں گا تو نسل ابن سبا کو حیرت میں ڈال دوں گا، میں سب ملنگوں کو ایک اذیت میں ڈال دوں گا۔
بہت خوب، بہت شکریہ، بہت شکریہ، کمال کی نظر، بہت شکریہ جی ناظر صاحب، بہت شکریہ، بہت سلامت شکریہ۔ رہیں، آپ نے ٹائم دیا اور ہمیں بہت مفید معلومات ملی اور بہت شکریہ، کچھ جزاک اچھی اچھی نظمیں، جزاک اور اللہ۔ خدا کرے کہ آپ کی یہ سوچ، آپ کی کاوش اور آپ کی یہ محنت رنگ لائے، آمین، جزاک اللہ، سلامت بہت رہیں۔ شکریہ جی ناظرین، آپ ناظرین کا بھی بے حد شکریہ۔ یقیناً یہ کوشش نادر صاحب کی یہ رنگ لائے گی، یہ خداوند ذوالجلال کا ایک وعدہ ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے تو وہ اسے مل ہی جاتی ہے، اور پھر وہ محنت جب ایک نیک نیتی پہ مشتمل ہو اور اس محنت میں اتنا ایک خوبصورت جذبہ اس کے اندر ہو اور اس محنت کے اسباب اور محرکات ایک پرخلوص اور پاکیزہ محبت ہو، تو یقیناً ایسی محنت کبھی بھی ناکام نہیں ہوگی۔ ناظرین، نادر صاحب دیکھیں، اکیلا انہوں نے سوچ لیا کہ اردو ادب میں وہ ایک انقلاب لے آئے، اور ایک قلیل عرصے میں وہ اپنے اہداف تک پہنچ چکے ہیں، کامیابی ان کو مل رہی ہے، کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے۔ نادر صاحب کی یہ محنت ہمارے لیے اس میں بہت کچھ ہے کہ اگر ہم اس طرح پاکیزہ جذبے لے کے، اس طرح پاکیزہ محبت لے کے امہات المومنین کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ اور ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یقیناً ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو نادر صاحب ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہیں، انہوں نے شروع کیا، ایک فیلڈ کو انہوں نے سنبھال لیا، ہمیں ان کے ساتھ بھی دینا چاہیے، اور دوسرے بہت سارے ایسے میدان ہیں جو پکار رہے ہیں۔ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ نادر صاحب نے فرمایا کہ بڑے بڑے شعراء جن کو یہ نہیں پتا کہ امہات المومنین کون ہیں، ان کو اپنی ماؤں کے نام یاد نہیں ہے، یعنی ہم مسلمان ہیں، پھر وہی اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہماری جب یہ حالت ہوگی تو یقیناً ہمیں دیکھ کے یہود بھی شرماتے ہوں گے۔ اس لیے ناظرین، یہ میدان، ادب کا میدان بہت وسیع ہے، اس میں آپ لکھ سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ شاعر بنیں اور شعر پڑھیں، بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں، آپ ان کی حق میں، ان کی مدح میں بول سکتے ہیں، شعر سنا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم دنیا کو آگاہی دیں اور اپنے اسلاف سے، اپنی ماؤں سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے اور اہل بیت کا جو حقیقی تصور ہے، ایک تو ہمارے معاشرے میں تصور ہے نا کہ بالکل عجیب و غریب ہے، یعنی اچھے خاصے ایک نیک مسلمان سے جب پوچھا جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں ہیں، تو وہ بڑے یعنی دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں ایک ہی تو ہیں، حضرت فاطمہ۔ یہ حالت ہے ہماری، تو اس سے ہم نے معاشرے کو یہ میسج دینا ہے اپنے اسلاف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی جو خالص محبت ہے اور جو خالق جو حقیقی تصویر ہے وہ ہم نے سامنے پیش کرنی ہے۔ اسی میسج کے ساتھ اجازت دیجیے مجھے اور میرے مہمان جناب نادر صدیقی صاحب کو۔ آپ ناظرین کے ساتھ پھر کسی مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔